आखिरी जंग बाय अबू याह्या एपिसोड 8। अब्दुल्ला और दाऊद सॉवनियर शॉप पहुंचे तो वो लड़की अभी तक वहीं बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। दाऊद ने अब्दुल्ला के कान में सरगोशी की। मेरा ख्याल था कि ये जा चुकी होगी। 500 यूरो बहुत बड़ी रकम होती है। अब्दुल्ला ने भी नीची आवाज में जवाब दिया। वो दोनों चलते हुए लड़की के करीब पहुंचे तो इसने नजर उठाकर इन दोनों को देख लिया। इसके चेहरे पर रौनक आ गई। टिला बंद होने का वक्त हो रहा था। मेरा ख्याल था कि शायद आप लोग लौट कर नहीं आएंगे। लड़की के चेहरे से वाकई खुशी झलक रही थी। मिलने वाली मुतवक्का रकम की खुशी। सिन्योरिटा, हमने 2 घंटे का वादा किया था और 2 घंटे में लौट कर आ गए। आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हुए। ये लीजिए मजीद 200 यूरो। अब्दुल्ला ने बटुए से 200 यूरो के नोट निकाल कर लड़की की तरफ बढ़ाए। लड़की ने झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ाया और नोट थाम लिए। इसके चेहरे पर हल्की सी नदामत के आसार थे। वो अटकते हुए बोली, वो दरअसल मेरी तालीम के अखराजात मुलाजमत से पूरे नहीं हो रहे थे, इसीलिए मुझे किसी ने मशवरा दिया था। ये कम वक्त में बहुत सारे पैसे कमाने का सबसे आसान जरिया है। मैं इस तरह की लड़की। आपके मजीद 200 यूरो मेरे पास हैं। अगर आपने किताब पढ़ ली है तो आपको ये 200 यूरो भी मिल सकते हैं। क्या मैं एक दो बातें पूछ सकता हूँ? अब्दुल्ला ने इसकी बात पूरी होने नहीं दी। वो इसे शर्मिंदगी से बचाना चाह रहा था। आप मोर मुसलमान है ना? लड़की ने अब्दुल्ला की बात का जवाब देने की बजाय खुद ही एक सवाल कर डाला। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, जिन्हें आपके यहाँ मोर कहा जाता है। लड़की ने दाऊद की तरफ देखा। इसे ख्याल हुआ कि ये मुसलमान नहीं है। दाऊद को अंदाजा हो गया कि वो इसके मुतालिक पूछना चाह रही है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले यहूदी था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया हूँ। मैं मोर हो गया हूँ। मेरा नाम दाऊद है। ये अब्दुल्ला साहब हैं, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े आदमी हैं। आप खुश नसीब हैं कि आपकी इनसे मुलाकात हो गई। लड़की ने बेयकीनी के अंदाज में दाऊद को देखा, फिर अब्दुल्ला को गौर से देखने लगी। अब्दुल्ला कहीं से भी कोई गैर मामूली शख्स नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वो लड़की अब्दुल्ला के बारे में मजीद कुछ पूछती या कहती, अब्दुल्ला ने फौरन एक सवाल पूछते हुए मौजू बदल दिया। आपका क्या नाम है सेनोरिटा? मेरा नाम मार्गरेट है। आपने इस किताब को पढ़कर अगर कोई बात समझी है तो वो बता दें। मैं पैदाइशी तौर पर कैथोलिक हूँ, लेकिन अब मैं किसी मजहब और खुदा को नहीं मानती। मार्गरेट ने जवाब देने की बजाय अपनी बात कही। अब्दुल्ला खामोश रहा। दाऊद भी खामोश तमाशाई की तरह दोनों की गुफ्तगू सुनने लगा। कुछ देर खामोशी रही। फिर लड़की खुद ही किताब के अहम मौज़ूआत का खुलासा करने लगी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो बहुत रहम करने वाला और मुआफ़ करने वाला है। इसके साथ किसी को शरीक ना करो। मूसा और ईसा अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद थे। इनकी तालीम वही थी जो पिछले पैगंबरों की थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों के साथ अदलो एहसान से पेश आओ। लोगों पर अपना माल खर्च करो। बुरी बातों से दूर रहो। नाहक कत्ल ना करो। जिना मत करो। किसी पर जुल्म और ज्यादती मत करो। लड़की ये कहकर खामोश हो गई। वो सोच सोच कर बोल रही थी, मगर इसने बड़ी खूबी से मुख्तसर किताब के बेशतर मज़ामीन का खुलासा बयान कर दिया था। लेकिन इससे अकीदा आखरत का बयान रह गया था। अब्दुल्ला ने कमी महसूस कर ली और बटुए से मजीद 200 यूरो निकाले और लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कमाले महारत से इसकी बात को आखरत के जिक्र से जोड़ दिया। और ये कि कभी गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, वो बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। और यकीन रखो कि जब तुम इस तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हारा रब है, तुम्हें मरने के बाद हमेशा की ज़िंदगी देगा, जहाँ तुम अब्दी तौर पर इसकी नेमतों के बाग में जियोगे। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने पैसे देने के लिए मार्गरेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, मगर इसका हाथ आगे नहीं बढ़ा। अब्दुल्ला ने ज़बरदस्ती इसकी मुट्ठी में पैसे रख दिए, फिर इसे मुखातिब करते हुए अपनी बात जारी रखी। और ये कि मार्गरेट, वहाँ तुम हमेशा जवान रहोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा हसीन नजर आओगी। तुम्हारा हुस्न कभी नहीं मुरझाएगा। तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम्हें दिया जाएगा, और जो चीज़ मांगोगी तुम्हें मिलेगी। ये तुम्हारे रब का तुमसे वादा है, और वो अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता।
عبداللہ کے لہجے میں اتنی تاثیر تھی کہ مارگریٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ داؤد کی اپنی کیفیت بھی عجیب ہو گئی۔ اسے ایسا لگا کہ جنت کی یہ بشارت مارگریٹ کو نہیں، اسے دی جا رہی ہے۔ مارگریٹ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، یہ سب کیا بہت عجیب نہیں ہے؟ سینوریٹا، اس دنیا میں کیا عجیب نہیں ہے؟ تم غور کرو، چند برس پہلے تم کچھ بھی نہیں تھیں، پھر تم اپنے والدین کے گھر پیدا ہو گئیں۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ تم کھانا کھاتی ہو، وہ ہضم ہو کر تمہارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو، کھانا مارگریٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ میں ذہن میں ایک بات سوچتا ہوں، پھر اپنی زبان سے اسے الفاظ کی شکل بناتا ہوں۔ یہ الفاظ ہوا کے دوش پر تمہارے کانوں تک پہنچتے ہیں، پھر تمہارا ذہن میرے ذہن کی بات سمجھ لیتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ عبداللہ کے الفاظ محض الفاظ نہیں تھے، وہ حقیقتیں تھیں جن کو فراموش کے ہر شخص جیتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے حقائق بہت عجیب سہی مگر بہت عام تھے، لیکن عبداللہ کے بیان کرنے سے مارگریٹ کو ان عام چیزوں کا خاص اور عجیب ہونا سمجھ میں آ رہا تھا۔ سینوریٹا، اس دنیا میں غافل بن کر رہو گی تو یہاں سب سے معمول کی بات یہی ہے، اور عقل مند بن کر جیو گی تو ہر چیز عجیب ہے۔ ویسے یہ بتاؤ، تم خدا کو کیوں نہیں مانتی؟ پتا نہیں، بس مجھے یقین نہیں آتا، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ سوچتی رہو، غور کرتی رہو، یقین آ جائے گا۔ اچھا، مارگریٹ قدرے تعجب سے بولی۔ میں جب یہ سوال اپنے والدین اور اپنے پادریوں سے کرتی تھی، وہ کہتے تھے کہ سوچنا چھوڑ دو، یقین آ جائے گا۔ سینور، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچتی رہو، یقین آ جائے گا۔ عبداللہ نے اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا، جو انسانوں کی طرف بلاتے ہیں وہ سوچنے سے منع نہیں کرتے، جو انسانوں کی طرف بلاتے ہیں وہ سوچنے سے منع کرتے ہیں، جو اللہ پروردگار کی طرف بلاتے ہیں وہ سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ سوچتی رہو، اور جب سوال پیدا ہو یا یقین آ جائے تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مارگریٹ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جمیلہ سر بکڑے بیٹھی تھی، اس کے سامنے سارا بیٹھی ہوئی تھی، برابر میں صبا بھی پریشان بیٹھی تھی۔ سارا ہچکیاں لے کر روئے جا رہی تھی اور صبا اسے چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جمیلہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سارا کو کیسے تسلی دے۔ جمیلہ کی زندگی میں خوشیوں کے لمحے بہت کم آئے تھے، خاص کر شوہر کے بعد تو اس کی زندگی سوائے آزمائش کے کچھ نہیں رہی تھی۔ ایسے میں مذہب سے اسے گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ یہی تعلق اس نے اپنی اولاد میں بھرپور طریقے سے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جتنا دین کو وہ جانتی تھی، اتنا دین اولاد کو سکھانے کی کوشش کی۔ کم از کم نماز روزے کی پابندی اس کی تمام اولاد میں تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے یہ خوشی تھی کہ اس کے دونوں بیٹے نمازوں کے پابند تھے۔ جب سے یہ بیٹے جوان ہوئے تھے، اس کی امیدیں بھی دوبارہ جوان ہو گئی تھیں کہ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے جلد از جلد برسرے روزگار ہو جائیں، مگر ان کی تعلیم بس واجبی سی تھی، نہ سفارش تھی نہ تعلقات۔ ایسے میں روزگار کہاں سے ملتا؟ مگر چلیے، روزگار نہ تھا، یہ امید تو تھی کہ آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ کام مل ہی جائے گا۔ اس کی امیدوں کے دیے اس وقت مزید روشن ہو گئے جب سارا کی شادی اتنی اچھی جگہ ہو گئی۔ ایک تو شوہر کے بھائی کے خاندان سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئے، اور دوسرے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں بیٹی کی شادی سے یہ امید پیدا ہو گئی کہ دوسری بیٹی کے لیے بھی اچھا بڑ ملنے میں سہولت ہوگی۔ مگر اس کے بعد ایسا لگا کہ اس کی خوشیوں کو نظر لگنا شروع ہو گئی۔ اول تو بیٹوں کی ملازمت کا کچھ نہیں ہوا، جنید کو ملازمت ملی بھی تو بہت معمولی سی، جبکہ بڑا بیٹا سعد کچھ ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا جس سے اس کے مزاج میں شدت آنے لگی۔ وہ گھر سے غائب بھی رہنے لگا، ایک آدھ دفعہ اس کے پاس اسلحہ بھی نظر آیا، اور اب تو وہ مستقل گھر سے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر سارا جو شادی کے شروع میں بہت خوش تھی، اب گھر آتی تو چہرے پر وہ رونق نہیں نظر آتی تھی۔ اس پر مزید آج سارا نے جو کہانی سنائی وہ اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئی۔ امی، آپ نے ایسا کیا کیا؟ امی، آپ نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے؟ چچی مجھے جو چاہے کہہ لیتی، بلکہ میں تو ان کی باتیں عرصے سے سن رہی تھی، مگر کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ مگر کل جو کچھ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا، ابو کی وفات کے بارے میں کہا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر ابو اور آپ کے بیچ کیا بات ہوئی تھی؟
آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ ابو کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ابو نے خودکشی کی تھی اور اس کی وجہ آپ کے کرتوت۔ سارا نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا وجہ بتائی ہے سمیرہ نے تمہیں؟ وہ حمزہ کی ماں ہے، میری دیورانی ہے، اسے کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ صبا غصے میں بولی، سارا باجی، چچی بلا وجہ امی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، ہماری امی تو اتنی نیک ہیں۔ سارا، میری بیٹی سمینہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے اپنے دل کی خرابی ہے۔ اس نے اصل بات کو کچھ سے کچھ کر کے تم کو بتایا ہے، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دوں۔ میں یہ بات تم سب کو بتانا چاہتی تھی مگر مجھے شرم آتی تھی، مگر مجھے نہیں خبر تھی کہ تمہاری زندگی میں میری وجہ سے اتنی مشکل آ جائے گی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شفقت بھائی اور سمینہ کچھ حیا کا معاملہ کریں گے، مرحوم بھائی کی عزت کا لحاظ کریں گے، مگر انہوں نے تو حد کر دی۔ امی چچا نے تو کچھ نہیں کہا، بس یہ چچی ہی ہیں، ان کو میرا اس گھر میں جانا پہلے دن سے ہی پسند نہیں آیا، بات بات پر میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں۔ حمزہ نہ ہوں تو میرا اس گھر میں سانس لینا دشوار ہو جائے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اور ابو کے بیچ کیا ہوا تھا؟ جمیلہ نے گردن جھکا لی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے ایک حتمی فیصلہ کر کے گردن اٹھائی۔ جو بوجھ عرصے سے اس کے سینے پر تھا، اس نے اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ کانفرنس کا آخری سیشن شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کے اہم اور نمائندہ مذاہب، اسلام، مسیحیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت وغیرہ کی نمائندگی کرنے والے اہل علم اپنی کرسیوں پر موجود تھے۔ حاضرین کی ایک بڑی تعداد وسیع آڈیٹوریم میں موجود تھی۔ پہلے 2 دنوں میں لوگ ان کی تقریریں سن چکے تھے۔ عبداللہ بھی اسلام کے نمائندے کے طور پر اسٹیج پر موجود تھا۔ آج شام کانفرنس کا آخری سیشن تھا۔ تمام مقررین اپنی اپنی تقاریر پہلے ہی کر چکے تھے، جبکہ عبداللہ کی تقریر صبح کے سیشن میں تھی جس کا موضوع اسلام اور عالمی امن تھا۔ سوالات کا سیشن شروع ہوا تو میزبان نے کہا، دہشت گردی اس وقت مغربی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے میں عبداللہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ نے مائک ہاتھ میں لے کر بولنا شروع کیا۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کو ان کی اصل حیثیت یاد نہ دلائی جائے۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کے بعد وہ 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ہدایت بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں ان کی ساری فضیلت اسی بنا پر ہے، لیکن یہ ایک فضیلت ہی نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ اس معاملے میں کوئی اجتہادی معاملہ بھی ایسا کر جائیں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس وقت دعوت کا وہ کام چھوڑ رکھا ہے جو دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو مسائل اور مغلوبیت کے پیٹ میں بند کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ اگر ان کو صحیح بات بتا دے اور مسلمان توبہ کر کے دنیا کو دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں تو مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا اور دنیا کا بھی۔ عبداللہ کے جواب کے بعد میزبان نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ایک پروفیسر کھڑے ہوئے اور عبداللہ سے سوال کرنے لگے۔ برنارڈ لیوس کے مطابق، جو مغرب میں اسلامی تاریخ پر سب سے بڑی اتھارٹی ہیں، ابتدائی 1000 برس میں اسلام کی بیشتر فتوحات مسیحی ممالک پر مشتمل تھیں جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ عراق، شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ، اسپین، ترکی اور مشرقی یورپ کے ممالک دراصل مسیحی ممالک تھے۔ مسلمانوں نے نہ صرف ان پر قبضہ کیا بلکہ ان کی مسیحی آبادی کو مسلمان کر لیا۔ مسلمانوں نے یہی کچھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور ان کے علاقوں کے ساتھ کیا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام تلوار اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے؟ سوال ختم ہوا اور پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تالیوں کی گونج ختم ہوئی تو عبداللہ نے بولنا شروع کیا۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ جملہ ایک مسیحی ذہن سے اسلام کو دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ تاریخ میں مسیحی مذہب زیادہ تر مسیحی مبلغین کی کوششوں سے مختلف علاقوں کے عوام الناس میں پھیلا، اور ان علاقوں میں مسیحی مذہب کا سیاسی اقتدار بہت بعد میں قائم ہوا۔
اس لیے جب لوگ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات اور وہاں کے لوگوں کے قبول اسلام کے واقعات ایک ساتھ پیش آئے، تو ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ تاریخ کو ویسے ہی دیکھیے جیسی وہ ہے۔ جن زیادہ تر علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اس زمانے کی دو سپر پاورز یعنی رومی اور ایرانی سلطنت کے حصے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دیگر ریاستوں کے ساتھ ان دونوں کے حکمرانوں کو بھی اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے۔ میں اپنی بات پھر دہرا رہا ہوں، آپ نے دعوتی خط لکھے تھے، فوجی لشکر نہیں بھیجے تھے۔ مگر ایرانی سلطنت کے حکمران کسریٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو چاک کر کے یمن میں موجود اپنے گورنر کو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ رومی حکومت کے گورنر شرجیل نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا۔ یہ گویا دونوں سپر پاورز کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔ اس اعلان جنگ کے جواب میں مسلمانوں نے بھی جنگی اقدامات کیے۔ یوں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور چند برسوں میں ایرانی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور رومی سلطنت کو ان تمام علاقوں سے نکلنا پڑا جن کا آپ نے ذکر کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس مسلمانوں نے حبشہ کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی، کیونکہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور آج کے دن تک حبشہ کی آبادی مسیحی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیسر نے شام سے ہاتھ دھونے کے بعد مسلمانوں سے صلح کر لی، تو مسلمانوں نے بھی روم پر مزید حملے نہیں کیے اور رومی سلطنت کئی صدیوں تک باقی رہی۔ ہاں، ایرانی مسلسل لڑتے رہے، جواب میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا اور آخر کار ان کی پوری سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ تو تھا جنگوں کا پس منظر۔ اب آئیے ان علاقوں کے باشندوں کے قبول اسلام کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا ان علاقے کے لوگوں کی گردن پر تلوار رکھ کر ان سے اسلام لانے کا مطالبہ کیا؟ تاریخ اس کی مکمل تردید کرتی ہے۔ لوگوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی مکمل آزادی تھی، مگر لوگ ایرانیوں اور رومیوں کے ظلم سے اتنے تنگ تھے کہ نئے حکمران یعنی مسلمان ان کو اپنے نجات دہندہ لگے۔ اس پر مسلمانوں کا وہ حسن سلوک اور رعایا کے ساتھ وہ عدل و انصاف جس کی مثال نہیں مل سکتی، ان کو متاثر کر گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کا ہمدردی سے مطالعہ کیا۔ خاص کر مسیحیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کتاب آنے والے نبی کی پیش گوئیوں سے بھری ہوئی تھی، اسی لیے وہ بلا تردد آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ اس زمن کی آخری بات یہ ہے کہ اسلام میں لوگوں پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ایسے مذہب کے پیروکار کیسے لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں داخل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اطمینان رکھیے کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے زبردستی دوسروں کو مسلمان بنایا ہو۔ مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، اور کبھی کریں گے تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ عبداللہ خاموش ہوا تو حال میں تالیوں کی زوردار آواز ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔ جمیلہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سر اٹھا کر دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب صبا پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی تمہارے ابا کی ملازمت ختم ہو گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی دوسری ملازمت نہیں ملی۔ آخر ہمارے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جمع پونجی کب تک چلتی؟ کچھ عرصے میں گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ کچھ عرصے تک رشتہ داروں نے مدد کی، مگر تمہارے والد کو کسی سے کچھ لینا پسند نہ تھا۔ وہ بہت غیرت والے تھے۔ پھر میں نے گھر میں سلائی شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کی ملازمت نہ مل کر دی۔ ان کے مزاج میں پہلے ہی بہت غصہ تھا، اب بے روزگاری نے اس کو چڑچڑے پن میں بدل دیا تھا۔ ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بات بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ کبھی غصہ بچوں پر اترتا اور کبھی مجھ پر۔ کیا چچا نے کبھی کوئی مدد نہ کی؟ سارا نے دریافت کیا۔ شفقت بھائی ابتدا ہی سے بہت اچھی حیثیت میں تھے، چاہتے تو بھائی کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر وہ صرف اپنے بیوی بچوں میں مگن رہے۔ مگر پھر بھی بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے شروع میں تو کچھ تھوڑی بہت مدد کی تھی، مگر جب ان کی بیوی یعنی تمہاری ساس سمینہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے شوہر کو سختی سے ہماری مدد کرنے سے روک دیا۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ اچھا، سارا افسردگی کے ساتھ اتنا ہی بول سکی۔ پھر ایک روز کسی بات پر تمہارے ابو نے بلا وجہ لڑکوں کو مارا۔ مجھے بھی سخت غصہ آ گیا، میں نے ان سے جھگڑا کیا۔
غصے میں آ کر یہ طعنہ دیا کہ جو کچھ کماتی ہوں اب میں کماتی ہوں، وہ بے روزگار ہیں۔ ان کو شدید غصہ آ گیا۔ آپے سے باہر ہو کر انہوں نے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ جمیلہ یہ کہہ کر ٹھہر گئی۔ جن زخموں کو وقت عرصہ ہوا سی چکا تھا وہ آج پھر انہیں کھولنے پڑ رہے تھے۔ یہ بڑا تکلیف دہ کام تھا۔ دونوں لڑکیاں دم سادے ان کی بات سن رہی تھیں۔ پہلے ہی کوئی کم مصیبتیں تھیں کہ ایک نئی مصیبت آ گئی۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر میں کہاں جاتی؟ کون مجھے رکھتا؟ پھر باپ کے بغیر بچے کیسے پلتے؟ پل بھی جاتے تو طلاق یافتہ عورت کی بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوتا؟ 25 برس کی میری عمر تھی۔ مجھے دنیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہ سارے سوالات مجھے ہلا رہے تھے۔ دوسری طرف تمہارے ابا بری طرح پچھتا رہے تھے کہ غصے میں یہ کیا ہو گیا۔ وہ کسی صورت یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ایسی کوئی نیت اور ارادہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور تم سب سے بھی۔ بس بے روزگاری اور پریشانی کی وجہ سے بات کا پتنگڑ بتنگڑ بن گیا۔ وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ گئے، مگر وہ جس مولوی کے پاس جاتے وہ 3 طلاق کی بات سن کر فوراً کہتا کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو حل بتایا جاتا وہ ان کے لیے ناقابل تصور تھا۔ پھر میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کی تو مجھے مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا کہ دوبارہ یہ رشتہ قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ حلالہ کر لیا جائے۔ امی، حلالہ کیا ہوتا ہے؟ صبا نے ناسمجھی کے ساتھ سوال کیا تو شادی شدہ سارا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے بہن کو ڈانٹ کر کہا، تم خاموش رہو۔ نہیں بیٹا، اسے پوچھنے دو، میں اسے بتاتی ہوں۔ صبا، یہ عورت کے ناکردہ گناہوں کی سزا کا نام ہے۔ یہ مذہب کا قانون ہے کہ جب کسی عورت کو 3 بار اس کا شوہر طلاق دے دے تو اسے دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح میں جا کر اسے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے طلاق لے کر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ جمیلہ افسردگی کے عالم میں بولتی رہی۔ یہ میرے لیے ناقابل تصور تھا، مگر تم سب کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ پھر میں نے تمہارے ابا کے سامنے یہ راستہ رکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، مگر کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار انہوں نے بھی حالات کے جبر کے سامنے سر جھکا دیا۔ نہ پوچھو کس طرح حلالہ کا بندوبست ہوا۔ پھر میں گھر واپس آ گئی۔ تمہارے ابا سے دوبارہ نکاح ہوا، مگر ہم دونوں دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکے۔ خاندان جڑ گیا، مگر تمہارے ابا ٹوٹ چکے تھے۔ ان کو خاموشی لگ گئی تھی۔ زندگی کی امنگ ختم ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم اور قصوروار سمجھنے لگے۔ پھر ایک روز انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ ہم سب برباد ہو گئے۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی، مگر تم لوگوں کے لیے زندہ رہی۔ میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا، نئے سرے سے نئی زندگی شروع کی۔ کبھی تم لوگوں کو اس تکلیف دہ ماضی سے آگاہ نہ کیا۔ اپنے سارے غم اپنے اندر تنہا برداشت کرتی رہی، اذیت اٹھاتی رہی، پھر سلائی کڑھائی کر کے تم لوگوں کو بڑا کیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید زندگی مجھ پر پھر مہربان ہوگی، مگر آج سمینہ نے میرے سارے زخموں کو پھر سے کھرچ ڈالا ہے۔ جمیلہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے نکلے۔ البتہ صبا خاموش بیٹھی رہی۔ اس کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کا باپ کیوں اور کیسے مرا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ظلم پر۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے کسی نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ میں نہیں مانتی ایسے مذہب کو، میں نہیں مانتی ایسے خدا کو، میں کافر ہوں، میں کافر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا اور جمیلہ اپنا سارا رونا بھول کر ہکا بکا اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ میزبان نے دوسرے سوال کی دعوت دی تو ایک دفعہ پھر عبداللہ ہی سے سوال ہوا۔ سوال کرنے والی یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھی۔ اس نے تند و تیز لہجے میں کہا، آپ کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی نہیں کرتا۔ آپ کی کتاب قرآن میں آج تک یہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے لڑو، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اسلام غیر مسلموں کے خلاف مقدس جنگ جہاد کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ اسلام قبول کرے تبھی ان کو چھوڑو، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہی باتیں آج بھی بہت سے مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ ایسے میں آپ کا یہ کہنا کہ اسلام میں زبردستی نہیں ایک جھوٹ ہے، بلکہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی کتاب میں تضاد ہے۔ وہ ایک طرف جبر نہ ہونے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو اسلام نہ لانے کی بنیاد پر قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔
لڑکی کا انتہائی جارحانہ سوال ختم ہوا تو عبداللہ نے اطمینان سے بولنا شروع کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اور اس کے پیروکار دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اسی اسپین میں مسیحی حکمرانوں نے مسلمانوں کی سیاسی شکست کے بعد ان کے ساتھ جو کیا، یا جو صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد کیا تھا، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں؟ اس لیے مذہب اور اہل مذہب کو ایک ساتھ نہ ملائیں۔ مسلمان جو کہتے یا کرتے ہیں، اس کی بجائے وہ دیکھیں جو مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جہاد کی بات کرتا ہے، مگر جس طرح تاریخ کے پہلو سے بھی میں نے نتیجہ نکالنے سے پہلے پورا پس منظر بیان کیا تھا، قرآن کے احکام کا بھی پس منظر سمجھیں۔ قرآن مجید 150 احکام کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پیغمبر اور اس کے مخاطبین کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی داستان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور تبصروں پر مشتمل ہے۔ اس کے احکام اس داستان کے بیچ میں آتے ہیں، اس لیے پہلے اس داستان کو سمجھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت دی اور 13 برس تک اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر جواب میں عرب کے سرداروں نے نہ صرف آپ کا انکار کیا، بلکہ آپ کے ماننے والوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے، ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوشش بھی کی۔ اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکہ کے سرداروں کو بہت سمجھایا، اور جب وہ نہ مانے تو ان کو بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو ان کو اسی طرح ختم کر دیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے پچھلے پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو ختم کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی یا ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو ان کو اس سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی دوران میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر یثرب کے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کو اپنے حکمران کے طور پر مدینہ آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہوئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ پہلے جنگ بدر میں وعدے کے مطابق مکہ کے سرداروں کو بطور سزا ہلاک کر دیا گیا۔ آخری زمانے میں باقی عرب کے مشرکین کو بتا دیا گیا کہ اب انہوں نے انکار کیا تو وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے جائیں گے، مگر وہ سب ایمان لے آئے۔ تاہم اس ہلاکت کی اس وعید کا کوئی تعلق بات کے غیر مسلموں سے نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے عبداللہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، بلکہ اس کا تعلق خاص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں سے تھا۔ یہ عرب کے مشرکین تھے جن کے بارے میں یہ حکم دیا گیا۔ بعد کے مسلمان اس بارے میں اس قدر واضح تھے کہ پہلی صدی ہی میں شرک کے سب سے بڑے عالمی مرکز یعنی ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مگر کسی ہندو کو قتل کیا گیا، نہ ان کے مندر تباہ کیے گئے، نہ ان کے بت گرائے گئے۔ بلکہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان میں 1000 برس تک حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک اقلیت ہی رہے۔ جو کچھ آپ فرماتی ہیں، اگر اس کا مطلب وہی ہے تو پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان تلوار کے زور پر سارے ہندوؤں کو مسلمان کر لیتے؟ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، دین میں جبر نہیں، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، جبکہ مشرکین عرب کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ انہی تک خاص تھا۔ یہ کوئی انسانی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ حق کو واضح کرنے کے بعد اسے نہ ماننے کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو دی۔ ان کا عام غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں۔ عام انسانیت کا فیصلہ اور ان کی سزا و جزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کا یہ حق تو بہرحال ماننا چاہیے کہ وہ اپنے وفاداروں کو بہترین اجر دے اور اپنے مجرموں کو سزا دے۔ باقی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کا حکم ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر یہ جہاد ظلم کے خلاف ہے جو صرف اور صرف ایک منظم ریاست کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف اس جہاد پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ضرور فرمائیے۔ اپنی بات مکمل کر کے عبداللہ خاموش ہو گیا اور حال ایک دفعہ پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی سوال عبداللہ سے کیا جاتا، اس نے میزبان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو 1-2 منٹ اور لے سکتا ہوں۔ میزبان نے اس بات میں سر ہلایا تو عبداللہ دوبارہ گویا ہوا، دیکھیے، میں اپنی تقریر میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ پھر دہرا رہا ہوں، اسلام میرا نہیں آپ کا مذہب ہے، یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے میرے رسول ہیں اتنے ہی آپ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
ان کی سچائی کا کوئی ایک ناقابل تردید ثبوت دے دیں، میں ابھی اسلام قبول کر لوں گی۔ وہ لڑکی جس نے جارحانہ سوال کیا تھا اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے چلائی۔ میزبان نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، مقرر کی گفتگو کے دوران میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا، میری بہن نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دینے دیجیے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت مانگا ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت دی، آپ نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے تو دنیا کے حکمران بنا دیے جائیں گے۔ اس وقت جب پورے عرب کے لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کر رکھی تھی، قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ نازل ہوا جو آج تک سورہ نور جس کا نمبر 24 ہے، اس کی آیت 55 میں لکھا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ ان کو زمین کا حکمران بنا دے گا جس طرح پچھلے لوگوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ یہی وہ وعدہ ہے جس کے تحت پہلے پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اقتدار دے دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں اور تھوڑی دیر قبل اس پر بات بھی ہوئی ہے کہ کس طرح عرب کے شہ سواروں نے بیک وقت دنیا کی 2 سپر پاورز کو بآسانی شکست دے دی۔ دنیا بھر میں قوموں کو فتح و شکست ہوتی ہے، مگر اس طرح کسی گروہ سے عین حالت مغلوبیت میں یہ وعدہ کیا جائے اور پھر چند ہی برسوں میں پورا کر دیا جائے، یہ سوائے ایک سچے رسول کے جسے خدا نے بھیجا ہو اور کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ زمانہ قبل از تاریخ کا کوئی واقعہ بھی نہیں، یہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مسلمہ واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے رسول کی صداقت کا اور کیا پیش کر سکتا ہوں جس پر آپ ایمان لائیں گی؟ عبداللہ نے جان بوجھ کر آپ کے رسول کے الفاظ کہے تھے۔ لوگوں کو ان کے رسول کی سچائی کا ثبوت دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ لڑکی کی آواز بھی گنگ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میزبان نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے دیگر معزز مہمان بھی موجود ہیں، ہم چاہیں گے کچھ سوالات ان سے بھی ہوں۔ اس کے بعد سوالات کا رخ دوسرے مدعوین کی طرف ہو گیا۔ نشست کے آخر تک مزید کوئی سوال عبداللہ سے نہیں کیا گیا۔ عبداللہ کی باتوں کے بعد کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ چلیں جی، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جی جاتے جاتے پھر کہوں گی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔